बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। सुबह हमने पढ़ा था मरियम अज़ीज़ का इश्क पागल कर देता है। क्योंकि ये कंप्लीट नावल लंबा है, काफ़ी लॉन्ग नावल है, तो हमने इसका एक हिस्सा आपको पढ़ के सुना दिया था। अभी हम इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आया होगा अभी तक का नावल। आगे देखते हैं क्या सस्पेंस होता है। क्या वजाहत जो है वो मुक़द्दस से शादी कर पाएगा, क्या मुक़द्दस उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा हिस्सा, इश्क पागल कर देता है बाय मरियम अज़ीज़। फ़ोन की पहली बेल पर उसे झपटने के अंदाज में रिसीवर उठाया था। मैं बहुत लकी हूँ, लगता है मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार हो रहा था। उसके हेलो करने से पहले ही दूसरी तरफ से बड़ी शोक आवाज़ आई थी। वो बोलना चाहती थी लेकिन आंसू उसे बोलने से रोक रहे थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम बेहतर तौर पर जानती हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं महज धमकी नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें शायद मजाक लगा था। तुम्हारे फादर को मैं कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सुफियान का जो हाल हुआ वो तुम जानती हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी आएगा उसका यही हश्र होगा, उसे ठोस लहजे में कहा था। आप चाहते क्या हैं? तुम्हें मुकद्दस के सवाल पर बड़ा बेसाख्ता जवाब आया था। बेबसी की इंतहा महसूस करके वो रोने लगी थी। काश मैं तुम्हें देख सकता कि तुम रोते हुए कैसी लगती हो। यकीनन ये नज़ारा भी बेहद दिलकश होगा। मेरा ख्याल है मैं ये नज़ारा देखने आ जाता हूँ। नहीं, वो जल्दी से बोली थी। दूसरी तरफ से बड़ा भरपूर कहकहा सुनाई दिया था। तो फिर ऐसा है कि कल शाम को मेरे घर वाले आएंगे और आपके जवाब हाँ में होना चाहिए, और अपने वालिदैन को मनाना तुम्हारा काम है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे रोते हुए कहा। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा मेरी जान, वरना सोच लो तुम्हारा प्यारा सा भाई। अच्छा अब तुम जाओ और मेरे ख्वाब देखो प्लीज़। मेरी बात, उसकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि दूसरी तरफ से लाइन कट चुकी थी। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा कहो, उन्होंने फाइल्स को ब्रीफ केस में रखते हुए सामने खड़े मुकद्दस को देखकर कहा। पापा, आज शाम को वजाहत के घर वाले आएंगे, आप उन्हें हाँ कर दें। मुकद्दस की बात पर फाइल की तरफ बढ़ता हाथ उनका वहीं थम गया, जबकि चाय का कप लाती सालिया बेगम का हाथ काम किया था। इफ्तिखार साहब को लगा शायद उन्होंने गलत सुना। क्या कहा? आप वजाहत के घर वालों को हाँ कह दें। मुकद्दस, वो इतनी ज़ोर से बोले कि मुकद्दस के साथ सालिया बेगम भी कांप गईं। होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? उस शख्स को जानती हो? किसको माश का है, एक शादी कर चुका है। तुम कैसे उसकी बातों में आ गई? क्या नजर आया है तुम्हें उसमें? बोलो। उन्होंने उसका बाजू पकड़कर हिलाया, लेकिन वो सपाट चेहरे के साथ जमीन को देखती रही। उसकी शक्ल देखकर इफ्तिखार रजा कुछ नरम पड़ गए। मुकद्दस बेटा, हमारा उनका जोड़ नहीं। वो लड़का बस अपनी अना की तस्कीन चाहता है। उनके लिए औरत को छोड़ देना कोई मसला नहीं। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? उनकी बात पर मुकद्दस से सर उठाकर एक नज़र उन्हें देखा। पापा, आप उन्हें हाँ कर दें। उसने एक बार फिर वही जुमला दोहराया। इफ्तिखार साहब ने हैरत से अपनी फर्माबरदार बेटी को देखा था, जिसके ख्यालात और पसंद को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये फैसला वो कैसे कर सकती थी? मैं ऐसा नहीं करूँगा, उन्होंने सख्ती से कहा। ज़िंदगी मुझे गुजारनी है, अपना फैसला करने का हक है मुझे। नामुराद बेगैरत, सालिया बेगम ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ डाला। सालिया रुको। इफ्तिखार रजा के कहने पर उनका चलता हाथ रुक गया। ठीक कहा तुमने, तुम्हें फैसला करने का हक है। बिल्कुल ठीक, मैं उन्हें हाँ कह दूंगा। तुम तसल्ली रखो, लेकिन ये याद रखना आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। जाओ अब यहाँ से, चली जाओ। वो जल्दी से मुड़ी और दरवाजे से निकल आई। कमरे में आकर उसने सख्ती से खुद को रोने से रोका था, क्योंकि वो जानती थी सालिया बेगम आएंगी, और वही हुआ। कुछ देर बाद उसके कमरे में वो मौजूद थी। उस दिन खयान जिस लड़के के साथ था वो वजाहत यज़दानी था ना? मुकद्दस ने हैरत से उनका सवाल सुना। जी। और तुम उससे मिली भी थी? जी। उन्होंने आगे बढ़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मुकद्दस, तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। कोई और कहता मैं कभी ना मानती, लेकिन मैंने खुद तुम्हारा ये रूप देखा है। मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें पता था वो वहाँ होगा, इसलिए तुम दौड़ी दौड़ी वहाँ गई थी। माँ बाप की आंखों में धूल झोंकती रही हो। तुम पर अंधा एतमाद किया था हमने। हम तुम्हें क्या समझे और तुम क्या निकली? काश तुम पैदा होते ही मर जाती, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब वो रो पड़ी थी। रोते रोते उन्होंने एक नज़र मुकद्दस के चेहरे पर डाली, जिसका बायां गाल लाल हो रहा था, लेकिन वो टस से मस्त नहीं हुई थी। मुकद्दस, तुम इतनी ढीठ तो कभी नहीं थी। उन्होंने उसे दुख से देखा। वो तो उन्हें मुकद्दस लग ही नहीं रही थी। मैं भी हैरान थी। हमारे मना करने के बावजूद इतने बड़े लोग बार बार क्यों आ जाते हैं? हमें नहीं पता था ये सब तुम्हारे ऐमा पर हो रहा है। मुकद्दस, तुमने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। वो कहकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने निदा को अंदर आते देखा था। उसके पीछे सालिया बेगम थी। पूछो इस नामुराद से, अपने बाप की बेइज्जती करवाने पर तुली है। उस लड़के की मोहब्बत में अंधी हो गई है, चाहती है हम जानते बूझते उसे उस जहन्नम में धकेल दे। तुम पूछो इससे। सालिया बेगम रोने के साथ ऊंची आवाज में बोल रही थी। निदा शौक की कैफियत में एक टुक मुकद्दस को देख रही थी, जो बगैर किसी रद्द अमल के
فرش کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی پلیز آپ چپ ہو جائیں، میں دیکھتی ہوں، آپ انکل کے پاس جائیں۔ ندا نے زبردستی انہیں باہر بھیج دیا اور دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آ گئی۔ مقدس یہ کیا حماقت ہے، اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، علی سے تمہاری بات طے ہو گئی تھی، پھر کیوں؟ ندا نے مقدس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ ندا سفیان پر حملہ اس سے کروایا تھا، کل پاپا کے آفس میں بھی وہ گیا تھا، اور اگر علی سے میری کوئی بات بھی ہوتی تو وہ علی کا بھی وہی حال کرے گا جو سفیان کا ہوا ہے۔ اس سے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری طرف سے ہاں نہ ہوئی تو وہ پاپا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مقدس نے اسی سپاٹ انداز میں اسے بتایا۔ ندا منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ ندا نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ ہاں، اس نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ندا مجھے لگتا ہے مجھے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، میں تو سمجھتی تھی میں صاف زندگی گزار رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں غلطی ہو گئی۔ میں نے تو سنا تھا نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوتے ہیں۔ ندا کیا میں نیک نہیں تھی؟ اس نے ندا سے پوچھا جس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ پاپا کہتے ہیں وہ میرے لیے مر گئے، میں مانتی ہوں سب سچ ہے، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، صرف ایک نیک مرد مانگا تھا جو صرف میرا ہو۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تم لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی چادر میں کام کرنے والی ماسی جیسی لگتی ہوں، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، پھر اس نے کیا دیکھا مجھ میں؟ ندا نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا تھا۔ مقدس نے نظریں اٹھا کر ندا کو دیکھا جو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ وہ بے اختیار ندا کے گلے لگ گئی۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز، میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، مجھے اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے ہر اس لمحے سے نفرت محسوس ہوتی ہے جب اس نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے وجود سے، اپنے چہرے سے نفرت محسوس ہو رہی ہے جہاں اس کی نظر پڑی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ اس سے الگ ہو کر ندا کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو رہا تھا۔ اس شخص سے مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں بے اعتبار کر دیا، میں مر بھی نہیں سکتی، میں حرام موت مر کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے صرف پاپا کے لیے، خیان کے لیے کیا۔ ندا پلیز مجھے کہیں چھپا دو، مجھے ان لمحوں سے خوف آتا ہے جب وہ شخص میرے سامنے ہوگا۔ ندا دعا کرو مجھے موت آ جائے، پلیز ندا میرے لیے دعا کرو۔ اس نے اپنا سر بستر پر گرا دیا، اس کا سارا وجود ہچکیوں کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی جلتی آنکھوں کو کھولا تھا۔ وجاہت کی فیملی آئی ہے، تم اٹھو، وہ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ مقدس جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، چادر کو اچھی طرح ارد گرد لپیٹا۔ سب سے پہلے کوئی آدمی اندر آیا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، خوش رہو، وحید یزدانی نے معمول کے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اور 1000 کے کئی نوٹ اس کی گود میں رکھ دیے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر کوئی خاتون اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس سے سلام کیا تو وہ مسکرا دی۔ جیتی رہو، شافیہ سے کہو ساری چیزیں اندر لے آئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کسی سے کہا تھا۔ انہوں نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ اس نے چہرہ تو اونچا کر دیا تھا لیکن نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ ماشاءاللہ، ہمیں تو وجاہت افراتفری میں بھیج دیا اور یہ سامان شگن کے طور پر ساتھ بھیج دیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ پہلے ہاں تو ہونے دو، لیکن اس کو یقین تھا، اسی لیے تمہارے لیے یہ سب بھیج دیا۔ اس کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، لیکن وہ پرس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ ان کی نظریں پیچھے کھڑی صالحہ بیگم سے ٹکرا گئی جو بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ وجاہت نے خاص طور پر مجھے تاکید کر کے دی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، واقعی بہت جچ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے گورے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا بیٹا، ہم نے تو سوچا تھا سارے فنکشن کریں گے، لیکن ہمارے بچے کو بڑی جلدی ہے۔ آپ کے والد بھی مان گئے ہیں اور میں جانتی ہوں ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے زیور اور لہنگا ہم لے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ولیمہ بہت زبردست ہوگا۔ اچھا بیٹا، جلد ہی ملیں گے، آمنہ خاتون نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، اور آپ ارینجمنٹ کی فکر مت کریں، ہم سب کر لیں گے، ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں سوائے مقدس کے، بس آپ ہماری امانت کو سنبھال کر رکھیے گا، یہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ صالحہ بیگم سے کہتے ہوئے انہوں نے پیار بھری نظروں سے مقدس کو دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی بہت تکلف کیا ہے، لیکن حال وغیرہ کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ آمنہ خاتون کے اخلاق سے متاثر ہو کر صالحہ بیگم بھی بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ندا اس کے پاس آ گئی تھی۔ ندا اتنی جلدی کیوں؟ تم پاپا کو سمجھاؤ پلیز، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بے ربط بولنے لگی تھی۔ مقدس، اب جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خود بے حوصلہ بھی پیدا کرو، ابھی تو شروعات ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر بستر پر دیکھا جہاں چیزوں کا ڈھیر تھا۔ تبھی نیچے سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ دیر بعد عائشہ اور ملائکہ اس کے کمرے میں تھیں۔ واہ مقدس، واہ، تمہارے کھیل کی داد دینی پڑے گی، عائشہ نے تالی بجا کر اسے داد دی تھی۔ بچپن سے تمہارے مذہبی لیکچر سنتی آ رہی تھی اور پتہ نہیں تمہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی، اتنی بڑی چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو، میرے بھائی کے لیے ہاں کہہ کر اس وجاہت یزدانی سے شادی کر رہی ہو۔ کہاں گئے تمہارے لیکچر کہ میں کسی فلرٹی آدمی سے شادی نہیں کروں گی؟
میرے بھائی کی تو ایک منگنی ٹوٹی تھی، اس تمہارے وجاہت یزدانی کی تو شادی ہو چکی ہے۔ وہ ہے تمہارا پیور مین، آئیڈیل مین، جس کے لیے تم نے میرے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ بلکہ نہیں، تم نے اس کروڑوں کی جائیداد کے لیے ایسا کیا۔ نکلی نا تم بھی عام سی، ہو گئی نا اس کی خوبصورتی اور دولت سے متاثر۔ اس سونے کے ڈھیر پر بیٹھ کر بہت مزہ آ رہا ہوگا نا تمہیں۔ اور اس سے بیڈ پر پڑے گولڈ کے سیٹ کے ڈبوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بہت غصے سے مقدس کو دیکھ رہی تھی۔ مقدس مسکرا دی۔ کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی کہہ دو عائشہ، مجھے برا نہیں لگ رہا۔ مجھے لگتا ہے میرا کوئی بڑا بول یا شاید کبھی میں نے خود پر غرور کیا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو تمہیں حق ہے، لیکن پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ معاف اچھا لفظ ہے، کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ کبھی تمہیں کسی ایسے شخص کو معاف کرنا پڑے جس سے تمہیں تکلیف دی ہو تو دیکھتی ہوں کیسے معاف کرو گی۔ بہرحال شادی مبارک ہو، یہ کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ملائکہ اور ندا ٹک کر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ، تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو پلیز تم بھی کہہ دو، مقدس سے سر جھکا کر کہا تھا۔ تو ملائکہ اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں مقدس، جو میں نے سنا وہ سچ ہے یا نہیں، یا جو تم نے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنی دوست کے بارے میں اتنا تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ مقدس سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر آنسوؤں کو روکا اور پھر ملائکہ کے گلے لگ گئی تھی۔ اس یقین کے لیے شکریہ، آج پتہ چلا دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور اس نے ندا اور ملائکہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ صبح اذانوں کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے سائیڈ میں سوئی ہوئی ندا کو دیکھا جو رات کو ضد کر کے اس کے پاس رہ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر خالی ذہن کے ساتھ اپنے ہاتھ پر بنی لکیروں کو گھورتی رہی۔ تو کیا میری قسمت میں وجاہت یزدانی جیسا شخص تھا؟ وہ شخص آج جیت جائے گا یا میں کسی معجزے کی امید رکھوں؟ اس نے سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کر صالحہ بیگم اندر آ گئی۔ ناشتہ کر لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کی رندی ہوئی آواز پر انہوں نے بے چینی سے اس کی شکل دیکھی جو صرف ایک رات میں بالکل مرجھا گئی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہ پکڑ لو، اب اگر تمہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال ہے تو ناشتہ کر لو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ اور ہاں، ناشتہ کر کے تھوڑی دیر سو جانا۔ انہوں نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ ناشتہ کر کے وہ واقعی سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر ندا مسکرائی۔ اٹھ گئی؟ اچھی نیند لی ہے؟ چلو اچھا ہے، فریش ہو گئی۔ اب تم نہا لو، آنٹی 2 دفعہ آئی تھی، وہ تمہارے سسرال والوں نے انویٹیشن بھیجی ہے۔ ندا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ جو بہت مزے سے اس کی بات سن رہی تھی آخری بات پر چپ کر گئی۔ انویٹیشن کی کیا ضرورت تھی کیوں نہیں؟ انہیں پتہ ہوگا تم بیوٹی پارلر نہیں جاؤ گی، اسی لیے انہوں نے خود بھیج دی۔ کافی عقل مند لوگ ہیں۔ اب شاباش، جلدی سے جاؤ نہا لو، میں گھر سے اپنے کپڑے لے آؤں۔ ندا کے جاتے ہی وہ بھی باتھ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ندا کو جھٹکا لگا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ یقیناً مقدس ہی تھی۔ پشت پر بکھرے اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ مقدس نے آئینے میں ندا کو دیکھا۔ کپڑے لے آئی ہو مقدس؟ یہ تم ہو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اتنی بڑی چادر میں بھی مقدس کا حسن اپنے ہونے کا اعلان کرتا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اس سے پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مقدس نے اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں شاید وجاہت کو تم میں وہ نظر آ گیا تھا جو مجھے اب نظر آ رہا ہے۔ میں لڑکی ہو کر دیوانی ہو گئی ہوں تو اس کا سوچو۔ مقدس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ندا پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مقدس، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے سچ مچ تم سے محبت ہو۔ ندا کی بات پر اس نے اسے دیکھا۔ نہیں ندا، میں محض اس کی ضد ہوں جو اسے آسانی سے مل نہیں رہی تھی۔ نہیں تو تم خود سوچو، وہ جو بچپن سے میرے ساتھ ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میری چادر سمیت اپنے سرکل میں میرا تعارف کروانے سے شرمندہ تھا، تو وجاہت یزدانی کی کلاس کا تمہیں اندازہ ہے جہاں فیشن کی بھرمار ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی ہے، تو کیا اسے چادر میں چھپے اس چہرے سے محبت ہوگی؟ نہیں، اس سے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ مقدس، اب تم روئی تو میں تمہیں ایک لگا دوں گی۔ تبھی صالحہ بیگم کسی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ مسز مہران ہے، مقدس کا میک اپ کریں گی۔ ندا تم میرے ساتھ آؤ، لہنگا اور زیور لے آؤ، آپ ایک بار خود کو دیکھ لیں۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد مسز مہران نے مقدس سے کہا تو اس نے بے ساختہ خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی، لیکن اگلے لمحے اس نے نظر ہٹا لی تھی۔ اندر آتی صالحہ بیگم اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ ماما! مقدس کی نظر ان پر پڑی تو وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں، اس نے التجا کی تھی۔ اس کی لاچاری کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس غلطی کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی، ایک شرط پر۔ صالحہ بیگم کی آواز پر وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔
اب تم بالکل بھی نہیں رہو گی ورنہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ان کی بات پر وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ مقدس، ہم صرف تمہاری خوشی چاہتے ہیں، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ماں تھی اس لیے معاف کر بیٹھی۔ ماما، میں پاپا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر سالیہ بیگم نظریں چرا گئیں۔ وہ ہوٹل چلے گئے ہیں، بارات آ چکی ہے۔ ماما پلیز انہیں کہیں صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے لیکن وہ اسے کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ ملائکہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر ندا اور ملائکہ دونوں نے اس کے گلے لگ کر اسے پیار کیا۔ تم تو سر سے پاؤں تک پیلی پیلی لگ رہی ہو۔ ملائکہ کی بات پر اسے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ واقعی اس کی دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی کوئی انگلی ایسی نہ تھی جو خالی ہو۔ گلے میں اتنا وزنی سیٹ تھا کہ اب اس کی گردن دکھنے لگی تھی۔ اتنے بڑے جھمکے، جھومر، ٹیکا، اور وہ خود اتنے وزن سے پریشان تھی۔ آج کے دن خوبصورت لگنا ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس ساری سچ دھج کو مٹا دے۔ وہ اس شخص کے لیے سچنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو آنٹی بلا رہی ہیں، ہمیں ہوٹل پہنچنا ہے۔ ندا کی آواز پر وہ چونکی اور پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ نکاح کے وقت افتخار رضا اندر آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے اس نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ سائن کرتے وقت کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے۔ سوری پاپا، میں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھ سے بچانے کے لیے کیا، اس نے خود سے کہا تھا۔ نکاح کے بعد ملائکہ اور ندا اسے ہال میں لے آئی تھی۔ اس کا استقبال پھولوں سے ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ کتنوں نے اس کے شاندار استقبال پر اس کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ ہر کوئی صراحتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج پر وجاہت کے قریب بیٹھنے پر اس کی دھڑکن ایک لمحہ کے لیے تیز ہوئی تھی، پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے قہقہوں سے وہ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد تصویروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کون اس کے پاس آیا، کون گیا، اس کو کچھ خبر نہ تھی۔ اس کے حواس بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوف، نفرت، دکھ، ہر احساس مر گیا تھا۔ رخصتی کے وقت سالیہ بیگم، خیان، ندا، ملائکہ اس سے مل کے روئے تھے لیکن اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ لیکن جب افتخار رضا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو تب اس کا دل چاہا وہ انہیں کہے، پاپا مجھے اپنے پاس رکھ لے، میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن اس کی زبان بھی اس کی آنکھوں کی طرح خاموش رہی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی بھی چل پڑی۔ ساتھ بیٹھے وجاہت غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ گھر پہنچنے پر بھی اس کا استقبال ویسے ہی پھولوں سے ہوا تھا۔ ہر طرف مووی اور کیمرے کی تیز روشنیاں تھیں۔ اس کے چہرے کی بیزاری کو آمنہ خاتون نے شاید تھکن سمجھا تھا، اس لیے اسے کمرے میں بھجوا دیا۔ یہاں بھی ہر طرف سرخ گلاب تھے۔ کمرہ ان کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ایک بار بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ مقدس کو الجھن ہونے لگی تھی۔ اپنے چہرے پر وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر اس کی انگلی کے لمس کو محسوس کیا تھا، پھر اپنے گال پر اس کے حواس جاگنے لگے تھے۔ پھر وجاہت نے اپنی انگلی سے اس کے جھمکے کو چھیڑا تو وہ ہلنے لگا۔ تبھی مقدس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا جو اس کے قریب بیٹھا بہت والہانہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے اندازے سے بڑھ کر خوبصورت ہو، وجاہت نے مسکرا کر کہا تھا، پھر بہت نرمی سے اس کی چوڑیوں کو چھیڑا تھا جو ہاتھ لگتے ہی بجنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے والد اتنی جلدی مان جائیں گے، ورنہ میں پہلے ہی تمہیں کہتا۔ مجھے تو اب بھی اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ لایا تھا لیکن تمہارے آگے اپنا یہ تحفہ بہت کمتر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک جبہ اس کے آگے کیا۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ مقدس نے چونک کر دیکھا تھا۔ آج سے تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا، ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے اضطرابی انداز میں آنکھوں کو بند کیا تھا۔ مجھے اس کمرے کی ہر چیز کو تمہارا انتظار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے ہر طرف سرخ گلاب بچھا دیے تھے تاکہ یہ پھول تمہیں بتائیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کمرہ دیکھ رہی ہو، یہ میری محبت کا گواہ ہے۔ وجاہت کی بات پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر وجاہت نے ڈبے سے 2 کنگن نکالے تھے۔ چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو، وہ ہے تمہارا پیور مین۔ مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اب مقدس نے پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جو اسے کنگن پہنا رہا تھا۔ آج سے تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا۔ مقدس سے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ کر کانوں پر رکھ لیے۔ مقدس، وجاہت نے گھبرا کر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وجاہت نے اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے ہٹا کر تھام لیے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے ہاتھ کھینچ کر جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔
اس کے اڑتے ہی دوپٹے میں لگے گھنگرو اور کلائیوں میں پہنی چوڑیاں ایک دم بج اٹھی۔ وجاہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مقدس سے کھڑے ہو کر ایک نظر کمرے کو دیکھا جہاں ہر طرف گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر لگی گلاب کی پھولوں کی لڑیوں کو ایک ایک کر کے نوچنا شروع کر دیا، پھر دیواروں پر لگی لڑیوں کو۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے خوبصورتی سے سجے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک نظر وجاہت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مجھے ذلیل کر کے میرے ماں باپ کی نظروں میں گرا کر کیا ملا تمہیں؟ وہ رونے لگی تھی۔ کب سے معاف ہوئے اس کے حواس کام کرنے لگے تھے۔ روتے روتے اچانک اس نے قریب رکھے کرسٹل کے قیمتی اور نازک ڈیکوریشن پیس کو ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شادی کر کے آپ نے مجھے جیت دیا؟ غلط فہمی ہے آپ کی، مقدس نے وجاہت کو دیکھ کر کہا جس کے چہرے پر اذیت کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وجاہت نے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اس نے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ کوئی کانچ شاید اسے چبھ گیا تھا، وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ وجاہت ایک دم آگے بڑھا تھا۔ مقدس یہ کیا پاگل پن ہے؟ وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ نہیں لگانا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ نہیں لگاتا ہاتھ، مگر انہیں چھوڑ دو۔ وجاہت کے کہنے پر اسے ٹکڑے گرا دیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کل بات کریں گے، تم چینج کر لو، یہ ڈریسنگ روم ہے۔ وجاہت نے بائیں طرف بنے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر اس دروازے میں داخل ہو گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا جو چھوٹا تو تھا پر وہ بآسانی وہاں سو سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وجاہت نے ارد گرد بکھرے پھولوں کو دکھ سے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی لیکن وہ اس سے اس رد عمل کی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ جھک کر کانچ سمیٹنے لگا۔ دروازے پر دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ 1 منٹ کے لیے وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ مقدس باہر سے آتی وجاہت کی آواز پر اسے سب یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ مقدس دروازہ کھولو۔ اب دستک کے ساتھ آواز بھی دی گئی تھی۔ مقدس نے اٹھ کر لاک کھول دیا تھا۔ وہ رات والے کپڑوں میں باہر کھڑا تھا۔ دادی اماں آ رہی ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔ مقدس کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کیا اور ڈریسنگ روم میں گھس کر دروازہ لاک کر دیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر تھا۔ اب اس کے کپڑے چینج تھے۔ تم ابھی تک ایسی ہی کھڑی ہو؟ وہ اسے ایسے بات کر رہا تھا جیسے رات کو ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ دروازے پر دستک سن کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی اماں آئیں۔ اسے سر جھکا کر ان سے پیار لیا۔ مقدس کیسی ہو بیٹا؟ مقدس سے شرمندہ ہو کر انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا میٹھا لہجہ ہر بار اسے شرمندہ کر دیتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسی طرح ان کے آگے سر جھکا دیا جیسے وجاہت نے کیا تھا۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے گھر میں پہلا دن مبارک ہو۔ اب تم دونوں نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، آمنہ خاتون نے ان دونوں سے کہا۔ آمنہ خاتون کے جاتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں صرف 2 افراد بیٹھے تھے۔ اس کے سلام کرنے پر بڑا بھرپور جواب آیا تھا۔ وجاہت نے پہلے اس کے لیے کرسی پیچھے کی تھی، اس کے بیٹھتے ہی وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مقدس یہ وجاہت کے ڈیڈ یعنی تمہارے سسر ہیں، تم انہیں جانتی ہوگی۔ دادی ماں کے تعارف کروانے پر اس سے وجاہت کے سامنے بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا۔ ناشتے کے دوران وحید، یزدانی، وجاہت آپس میں بات کرتے رہے لیکن وہ خاموشی سے جوس ختم کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وجاہت ولیمہ کل ہے، تقریباً ساری تیاری مکمل ہے، کارڈز آ گئے ہیں، تم کچھ کارڈز مقدس کے پیرنٹس کو بھجوا دو تاکہ انہوں نے جن کو انوائٹ کرنا ہے انہیں کر لیں۔ وحید یزدانی کے کہنے پر وجاہت نے سر ہلایا تھا۔ اور مقدس بیٹا ویسے تو ہر چیز موجود ہے لیکن اگر کوئی چیز تم نے اپنی پسند سے لینا چاہتی ہو تو شاپنگ کر لینا۔ اب انہوں نے مقدس سے کہا۔ جی۔ اس نے جوس کا گلاس نیچے رکھ دیا تھا۔ وجاہت کے جاتے ہی وحید یزدانی بھی اٹھ گئے تھے۔ مقدس تمہاری ماما نے صبح تمہارے لیے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، وہ میں تمہارے روم میں بھجوا دیتی ہوں۔ جی۔ وہ صرف سر جھکا کر یہی کہہ سکی۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا چہرہ دیکھا جس نے آج بھی نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، کلائیاں بھی خالی تھیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، ان کے کہتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ڈائننگ روم سے نکل کر وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی جو حالت اس نے رات کو کی تھی اس کے اثار بہت کم تھے۔ شاید رات کو اس نے صاف کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب یہی اس کی جائے پناہ تھی۔ رات کو ٹھیک طرح سے سوئی نہیں تھی، سو اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے گردن گھما کر کسی چیز کو تلاش کیا تھا، آخر اسے مطلوبہ چیز نظر آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ماما
وہ बेताबी से बोली थी। मुकद्दस तुम खैरियत थी? वो जितनी बेताबी से बोली थी वहाँ से इतनी लाताल्लुकी का मुजाहरा हुआ था। जी, उसकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी पड़ गई थी। कोई काम था? मुकद्दस ने हैरत से उनकी बात सुनी थी। नहीं, बस ऐसे ही। साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। कितनी देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर उसने आंखों में आए आंसू साफ कर दिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए उसने हाथ उठाए तो आंखें बंद करके कितनी देर तक वो यही सोचती रही कि अब क्या मांगूं। जब कुछ ना सूझा तो उसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे झटका लगा था। उसके बिल्कुल सामने बैठा वजाहत बहुत गौर से उसे देख रहा था। वो पता नहीं कब अंदर आया था। तुम जानती हो मुकद्दस, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह लगती हो। तुम्हें देख कर ही पाकीज़गी का एहसास होता है। जब मैं अमेरिका में ए लेवल कर रहा था तब मैं वहाँ इस्लामिक सेंटर जाया करता था। वहाँ एक बार मैंने सुना था कि ईमान के बाद नेक बख्त बीवी से ज़्यादा कोई नेमत नहीं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। उसने अब भी उसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले रखा था। मुकद्दस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा जो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। उसे अपने इर्द गिर्द आग फैलती महसूस होने लगी थी। आप नमाज पढ़ते हैं? बस अचानक उसके मुंह से निकल गया। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। हैरत है। मुकद्दस तंजिया मुस्कुराई, फिर उसकी तरफ मुड़ी। अभी जो आप कह रहे थे ऐसी ही बीवी आपकी ख्वाहिश थी। कभी आपने अपने गिरेबान में झांका है कि आप अगर नेक बीवी ख्वाहिश करते तो क्या उस लड़की की ऐसी ख्वाहिश नहीं हो सकती? आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। कभी आपने सोचा मेरी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? आप जैसे आदमी के बारे में मैं मरकर भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन पता नहीं मेरे किस गुनाह की सज़ा के तौर पर आप मुझे मिले हैं। उसने नफ़रत से वजाहत के स्याह पड़ते चेहरे को देखा था। मैं हमेशा सोचती थी अगर मैं ऐसी हूँ तो जिसकी पसली से मुझे तख्लीक किया गया वो मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको देखती हूँ तो मुझे खुद से नफ़रत होने लगती है। उस वक्त से नफ़रत होने लगती है जब मैं आपसे मिली थी। आप खुद को पाकीज़ा बीवी का हकदार समझते हैं जबकि आप अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों से आपके अफेयर्स हैं। आपको खुद से नफ़रत महसूस नहीं होती? मुकद्दस से सवालिया नज़र से साकत खड़े वजाहत से पूछा था। आपको नहीं होती, पर मुझे आपसे नफ़रत महसूस होती है। खुदकुशी और कत्ल दोनों हराम है, वरना मैं उनमें से एक काम ज़रूर करती। काबिल नफ़रत हैं आप। आपने क्या समझा अपनी दौलत और खूबसूरती से दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी मुतासिर कर लेंगे? नामुमकिन। आपने मुझे हासिल किया है मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। जीत तो आपकी तब होती जब आप मुझे पाते मेरी मर्ज़ी से, और अब ये नामुमकिन है कि कभी मैं आपसे मोहब्बत करूं। उसने नफ़रत भरी नज़रों से वजाहत की आंखों में देखा था जहां दुख, हैरत, सदमा, तकलीफ़ कई एहसास जमा थे। वो एक झटके से मुड़ी और बाहर निकल गई। हमेशा उसके साथ ऐसा होता था। वो गुस्से में नताइज से बेपरवाह हो जाती थी। अब भी उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि इतनी बेइज्जती पर वो 3 लफ्ज़ उसके मुंह पर मार के उसे निकाल सकता था। रात को जब वो दोबारा कमरे में आई तो वजाहत वहाँ मौजूद नहीं था। उसे सुकून का सांस लिया। वजाहत को तकलीफ़ देकर उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी। आज कई दिनों की भड़ास उसने उस शख्स पर निकाली थी जो उसका ज़िम्मेदार था। उसे अजीब सा सुकून मिला था। उसे मुस्कुराकर मुरझाए हुए फूलों को देखा था। सुकून था, इसीलिए लेटते ही उसको नींद आने लगी थी। धमाके की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। लाइट ऑन होते ही सारा ड्रेसिंग रूम रोशन हो गया था। वजाहत दरवाजे में वजाहत खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसे लगा कि उसका सांस अभी बंद हो जाएगा। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया था और खींच कर कमरे में ले आया। ये फूल देख रही हो? ये मैंने तुम्हारे लिए सजाए थे। कब से मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम आओ। क्या कमी है मुझ में? उससे करीब आकर पूछा था। उसका लहजा और कदम दोनों लड़खड़ा रहे थे। मुकद्दस से डरते डरते उसकी तरफ देखा। एक नागवार बू उसकी नाक से टकराई। उससे पूरी आंखें खोलकर वजाहत के सुर्ख चेहरे और आंखों को देखा। जो एहसास उसे हुआ था वो उस पर यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। आपने ड्रिंक की है? उसे अपनी आवाज़ ही अजनबी लगी थी। हाँ, क्योंकि जो तुमने कहा मैं उसे सच साबित करना चाहता हूँ। मुकद्दस बिल्कुल साकत हो गई। ये तो उसके वहम गुमान में भी नहीं था। वो उसका हाथ पकड़े हुए ज़मीन पर उसके कदमों में बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। ना करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए ये बहुत है। लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उसे सर उठाकर मुकद्दस को देखा। उससे जैसे कुछ सुना ही नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो शख्स शराब भी पीता है। मुकद्दस ने तकलीफ़ महसूस की थी। वो एकदम अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी थी। आप इंतहाई बुरे इंसान हैं, मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा। मुझे घिन आ रही है आपसे। उसने मुकद्दस से नफ़रत से ज़मीन पर गिरे वजाहत को देखा, फिर एकदम मुड़ी और जल्दी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक कर दिया।
اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے خود کو زمین پر لیٹا پایا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولا، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ میں زمین پر کیا کر رہا ہوں، اس نے سوچا۔ پھر رات کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں آنے لگی۔ کل مقدس کی باتوں سے وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پارٹی میں کبھی کبھار وہ ایک آدھی پیگ پی لیتا تھا، لیکن کل تو اس سے حد کر دی تھی۔ اب پتہ نہیں اس نے نشے میں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ مقدس، اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا، لیکن اس کا سر چکرا گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے باتھ روم میں گیا۔ کافی دیر نہانے کے بعد اسے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک لگی۔ وہ باہر آ گیا۔ اسے ڈریسنگ روم کا دروازہ بجایا، ایک بار، دو بار، بار بار۔ اسے 10 منٹ ہو گئے تھے لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے سائڈ ٹیبل سے چابیاں نکالی۔ 3 چابیاں ٹرائی کرنے کے بعد چوتھی چابی سے دروازہ کھول گیا۔ وہ بالکل سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ مقدس اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہی اس نے اسے پکارا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ وجاہت نے بہت دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس بات کو کتنا سیریس لے گی۔ مقدس، میری طرف دیکھو پلیز۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں لیکن تمہارے دکھ کی وجہ میں بن جاتا ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا لیکن پتہ نہیں کیسے میں تمہارے لیے خود کو بدلوں گا۔ پلیز مقدس، کچھ تو بولو، مجھے برا ہی کہہ لو۔ تمہیں میرا ڈرنک کرنا برا لگا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آئی سویئر، کچھ تو بولو۔ اب مقدس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز پرسکون تھی۔ وجاہت نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ سوری، تم کچھ اور مانگتی تو میں ضرور دیتا، لیکن میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب وجاہت کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو کوئی زبردستی ہے؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ وجاہت کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مڑا تو وہ دوڑ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ میں مزید اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دوں، لیکن میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا اور تم بھی مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو، اس نے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کر دیا اور باہر نکل گیا۔ مقدس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ ناشتہ کرنے کے بعد آمنہ خاتون اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ وہ اس سے وجاہت کے بچپن کی باتیں کرنے لگی جنہیں وہ بہت بے دھیانی سے سن رہی تھی۔ وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے گھر کی ہوگی، اپنے ماما اور پاپا کے پاس۔ اب تو وہ کسی صورت بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس میں اتنی بری عادتیں تھی۔ رات کو وجاہت کو اس حالت میں یاد کر کے اس سے بے ساختہ جھرجھری لی تھی، حالانکہ آج اس سے وعدہ کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا وہ چھوڑ دے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ مقدس، وہ چونکی۔ بیٹا، میں کل بھی تم سے کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہا۔ بیٹا، تم اتنی بڑی چادر ہر وقت گھر میں لے کر رکھتی ہو، باہر جاؤ تو ضرور لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن بیٹا گھر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جسے تم پردہ کرو۔ میں، وجاہت اور تمہارے سسر ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے وجاہت کے گھر میں جتنے بھی آدمی ملازم تھے، خانسامہ 2 اور آدمی تھے، سب کو فارغ کر دیا تاکہ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں اور باہر مالی، گن مین اور بشیر ہے جو دوسرے کام کرتا ہے۔ بیٹا تم اندر ہو تو نارمل حلیے میں رہو، اب یہی تمہارا گھر ہے، یہاں تم آزادی سے پھر سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر وہ دل میں ہنسی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ ایک بات اور، آمنہ خاتون کی گفتگو کے دوران مقدس نے پہلی بار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بیٹا، اب تم شادی شدہ ہو، پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سنگھار کرنا تمہارا فرض ہے۔ ابھی بھی تم انہی کپڑوں میں نیچے آ گئی ہو جن میں شاید تم سوئی تھی۔ انہوں نے اس کی شکن آلود کپڑے دیکھ کر کہا تو ایک پل کے لیے وہ شرمندہ ہوگی۔ آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے، میک اپ تو دور کی بات، زیور کے نام پر تم نے ایک انگوٹھی تک نہیں پہنی۔ اب جب میں تمہیں دیکھوں تو زیور میں دیکھوں۔ وجاہت نے منہ دکھائی پر تمہیں کنگن دیے تھے؟ انہوں نے اس کو پوچھا۔ جی تو پہنو، اور جو رنگ میں نے پہنائی تھی وہ بھی پہنی رہا کرو۔ میری بات کا برا تو نہیں مانا تم نے؟ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے اتنے پیار بھرے انداز پر وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ نہیں دادی ماں، وہ مسکرائی تھی۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر وہ وجاہت کی کزن وجیہہ کے ساتھ سیدھی ہوٹل پہنچ رہی تھی جہاں اس کا پہلا سامنا وجاہت سے ہوا تھا۔ اس کی پرشوق نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا، لیکن صرف آج اسے برداشت کرنا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وجاہت کی ہمراہی میں اس نے اندر قدم رکھا تھا۔ ہر کسی نے ان کو سراہا تھا، لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اچھی لگ رہی ہے، پہلے دن کی طرح آج بھی گولڈن لہنگے میں ڈھیر سارے زیورات میں۔ جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ہر زبان سے اس نے اپنے لیے تعریف سنی تھی لیکن اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ماما، پاپا اور خیان کو دیکھ کر وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔
تبھی کئی فلیش چمکے تھے۔ اس کے برعکس ماما پاپا کا رویہ کافی روکھا تھا۔ ندا اور ملائکہ کے آنے پر اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا۔ ندا کی کسی بات پر وجاہت نے کہکا لگایا تھا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ رسم کے مطابق آج اسے ماما پاپا کے ساتھ جانا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچنے پر دادی ماں بھی آ گئی تھی۔ اچھا بیٹا، اب ہم کل تمہیں لینے آئیں گے۔ دادی ماں میں کچھ دن رہوں گی، اس کی بات پر آمنہ خاتون نے وجاہت کو دیکھا جو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ بولی تو ان کی آواز کافی بجھی ہوئی تھی۔ وہ وجاہت کو دیکھے بغیر اور دادی ماں سے ملے بغیر کار میں بیٹھ گئی۔ سارا راستہ اسے سرشاری میں گزارا تھا۔ گھر آ کر پاپا اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میک اپ اور زیورات سے نجات حاصل کرنے کے بعد آج اس نے محسوس کیا تھا وہ بہت خوش تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ماما اس کے کمرے میں نہیں آئیں تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ اگلے دن ندا چلی آئی تھی لیکن عائشہ ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، ندا نے ایک نظر اس کے کان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس کو دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ کیا تم خوش ہو؟ ندا نے سوال کیا۔ ندا، میں خوش نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے گھر آنے پر خوش ہوں، ورنہ وہ شخص تکلیف کے علاوہ کسی کو اور کیا دے سکتا ہے؟ ندا اب حیران ہوئی تھی۔ تو کیا وہ میرا مطلب ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ندا نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مقدس نظریں چرا گئی تھی۔ نہیں، لیکن میں نے سوچا ہے میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ندا نے گھبرا کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ مقدس چاہ کر بھی ندا کو کچھ نہیں بتا سکی۔ وجہ تو بہت سی ہے، لیکن بس اب میں اور وہاں نہیں رہ سکتی۔ مقدس کے فیصلہ کن انداز پر ندا نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ مقدس، بعض اوقات تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی بات پر صرف مسکرائی تھی۔ مقدس ابھی تک گئی کیوں نہیں؟ افتخار رضا کی آواز پر دستک کے لیے اٹھا۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اب آئی ہے تو کچھ دن رہے گی، ثالیہ بیگم نے کہا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی فون آیا؟ نہیں، اب کہ ثالیہ بیگم کی آواز ہلکی تھی۔ کیوں، اس امیر زادے کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا ہے یا تمہاری بیٹی کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ افتخار رضا کی طنزی آواز پر باہر کھڑی مقدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 2 دن ہو گئے، اسے کہو اب جائے اپنے گھر۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ تم دیکھنا وہ کتنی جلدی اسے نکالتا ہے۔ ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ افتخار، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ہماری بیٹی ہے اور یہ اس کا بھی گھر ہے۔ کچھ دن رہ لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اور آپ بھی فضول وہم نہ پالیں۔ میں کیوں وہم پالنے لگا؟ بس تم اس سے کہو آج چلی جائے، کل مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ اس لڑکے سے کہو آ کر اسے لے جائے جس کے لیے اس نے ہمیں بے عزت کروا دیا۔ مزید باتیں سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ وہ تو آج ان کو یہ بتانے آئی تھی، لیکن پاپا کا دل اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ وہ اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ میرا گھر نہیں جہاں میں پورے مان سے رہا کرتی تھی؟ شادی کرتے ہی میرا حق ختم ہو گیا؟ تو کیا اب وہ گھر جسے میں اپنا سمجھتی تھی میرا نہیں؟ وہ تو سب کچھ ختم سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اور وہ شخص جو اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے وجاہت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ فون کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے لے جائیں۔ کس حق سے وہ کہتی؟ اگر وہ نہ آیا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے چور نظروں سے افتخار رضا کو دیکھا جو اس سے لاتعلق ہو کر پوری سنجیدگی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہی تھی۔ فون کی بیل پر ثالیہ بیگم نے فون اٹھایا تھا۔ مقدس، تمہارا فون ہے؟ وہ حیرانی سے اٹھی تھی۔ دوسری طرف سے دادی ماں کی آواز سن کر اسے لگا تھا وہ پھر سے جی اٹھی ہے۔ جیتی رہو، اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا تھا۔ بیٹا، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اب تمہیں لینے آ جائیں؟ 2 دن سے اس لڑکی نے میرا سر کھا رکھا ہے۔ فون کریں؟ میں نے کہا بھی ہے خود کر لو، اب بھی میرے پاس بیٹھا ہے، لو بات کر لو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وجاہت کے پوچھنے پر اس کا دل چاہا کھری کھری سنا دے، لیکن خاموش رہی۔ میں اور دادی ماں تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ سیدھی طرح کیا تیرا دل نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے دادی ماں کی آواز سنی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ وجاہت نے پوچھا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے افتخار رضا کو دیکھا جن کی نظریں کھانے پر تھی لیکن دھیان اس کی طرف تھا۔ پھر ثالیہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ ماما، وجاہت آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ اس نے مخاطب ماں کو کیا تھا لیکن دیکھا باپ کو تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا سامان بیگ میں رکھا اور وجاہت کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مقدس، اس نے اپنے پیچھے ثالیہ بیگم کی آواز سنی تو فوراً مڑی۔ بیٹا، کچھ دن اور رہ جاتی، انہوں نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ ماما، میں رہنا تو چاہتی تھی لیکن دادی ماں اداس ہو گئی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مقدس،
وہ وجاہت تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ مقدس نے اس کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے کے قریب اس نے سایہ دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے۔ جی ماما، وجاہت بہت اچھے ہیں، بلکہ وہاں سب بہت اچھے ہیں، اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے کہا۔ تب وہ سایہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اپنا بھرم رکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ، اس نے آنکھیں جھکا کر سوچا۔ پاپا، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں بھی اب آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، صالح بیگم نے اسے پکارا تھا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہیں، جب آپ کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جڑ جاتا ہے تو وہی آپ کی پہچان اور حوالہ بن جاتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، مقدس نے مسکرا کر کہا۔ بچوں، وجاہت بھائی آئے ہیں۔ کہاں ہے؟ صالح بیگم جلدی سے مڑی۔ باہر کھڑے ہیں بیوقوف، اسے اندر بلانا تھا۔ وہ پاپا نے منع کیا ہے۔ خیان کی بات پر صالح بیگم وہی رک گئی تھی جبکہ مقدس بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی تھی کسی سے ملے بغیر۔ باہر آ کر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ موڑ کراس کر کے اس نے مقدس کا چہرہ دیکھا۔ لگتا ہے میرے بغیر کافی اداس رہی ہو، اس لیے چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔ اتنی بے عزتی پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں تھی۔ اگر پاپا کی بات کا اس سے برا بھی مانا تھا تو اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا، اس نے خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے کہا تھا۔ اس نے منہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے کہا تھا، لیکن وہ باہر دیکھتی رہی۔ میں نے یہ 2 دن کیسے گزارے ہیں نہ پوچھو، اسے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ ساری رات تم کو یاد کرتا رہا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرا کیا حال رہا ہے۔ میری شکل دیکھو کیسی ہو گئی ہے، دادی ماں بھی کہہ رہی تھی۔ میرے بچے کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ اس کی آواز میں شامل ہنسی اور شرارت کو وہ صاف محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ اب بھی چپ تھی۔ گھر جا کر وہ سب سے پہلے دادی ماں سے ملی۔ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں آگے اندر قدم رکھتے اسے جھٹکا لگا تھا۔ بیڈ کے بالکل اوپر دیوار پر اس کی انلارج تصویر تھی جو شادی والے دن کی تھی، جس میں اس کی آنکھیں کچھ جھکی اور کچھ اٹھی ہوئی تھی۔ تصویر اتنی خوبصورت آئی تھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ ایک اور انلارج تصویر بیڈ کے بالکل سامنے لگی تھی جہاں وہ مسکرا رہی تھی جبکہ وجاہت ہنس رہا تھا۔ تصویر اتنی بھرپور و خوبصورت تھی کہ وہ کتنی دیر دیکھتی رہی۔ یہ تصویر ولیمے کی تھی جب ندا کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور وجاہت ہنسا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں جا بجا اس کی تصویریں لگی تھی۔ بیڈ روم سائڈ ٹیبل پر ان دونوں کی اکٹھی تصویر تھی۔ کیسی لگی؟ ابھی وہ جائزہ لینے میں مصروف تھی جب اس سے پیچھے وجاہت کی آواز سنی۔ وہ مڑے بغیر ڈریسنگ روم میں داخل ہو کے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہاں وجاہت اور اپنی تصویر دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا، وجاہت وہاں نہیں تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دراز سے کنگن نکال کر پہنے اور ڈائمنڈ کی جو دادی ماں نے اسے رنگ دی تھی وہ پہنی، ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی اور دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھ لیا۔ یہ سب کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ جب آپ کی اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دے اور اپنے بھی وہ جن کے لیے آپ نے خود کو قربان کر دیا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اب یہاں رہنے کے لیے اسے دادی ماں کی خواہش کا احترام کرنا تھا، لیکن اس شخص کے لیے اب بھی اس کے دل میں نفرت تھی۔ ناشتے کی میز پر دادی ماں نے مسکرا کر اس کی تیاری کو دیکھا تھا۔ وجاہت موجود نہیں تھا۔ وحید یزدانی کے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ وجاہت کا کوئی فون آ گیا تھا، اس لیے وہ جلدی آفس چلا گیا ہے۔ رات کو بھی وہ دیر سے آئے گا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ خاتون نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر دادی ماں کے پاس آ گئی۔ وہ اسے وجاہت کی باتیں کرنے لگی جنہیں وہ پہلے کے برعکس اب دھیان سے سن رہی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد وہ دادی ماں کو سر درد کا کہہ کر اوپر اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اچانک اس کی نظر وجاہت اور اپنی تصویر پر پڑی تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا اور بک ریک میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ شام کو اس نے شاور لے کر ڈارک پرپل سوٹ پہنا۔ سوٹ بہت خوبصورت تھا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے بال سلجھاتے ہوئے اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے اور ٹی وی لگا کر کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی کیونکہ دادی ماں کے مطابق آج وجاہت کو لیٹ آنا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ مڑتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ مقدس بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ کچھ بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھک رکھا تھا جبکہ کچھ پیچھے بکھرے تھے۔ اس نے حیرانی سے سر سے پیر تک مقدس کو دیکھا جس کے بال اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔
اس کے بال ہٹانے پر وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ ڈارک پرپل کلر میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اسے بے اختیار اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ عجیب سے احساس پر مقدس نے آنکھ کھولی تو اس نے وجاہت کو خود پر جھکا پایا جو والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ ہمت کی کیا بات کرتی ہو جان؟ میری تمہیں دیکھنا ہمت کا کام نہیں بلکہ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو رکھنا ہمت کا کام ہے، اور میری ہمت کی تم داد دو۔ اس نے اب بھی مقدس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے کہنے پر مقدس سے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا تھا لیکن وہ پھر پھسل کر اتر گیا۔ وجاہت نے بہت دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وجاہت اس کے قریب آ گیا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ انتہائی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیا کہے۔ وہ ہنس پڑا۔ دادی ماں کہہ رہی تھی تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے تو کہو تو دبا دوں۔ اس نے شرارت سے اس کے بالوں کو چھوا۔ سر نہیں، میرا گلا دبا دے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر غصے سے وجاہت کو دیکھا تھا۔ اب وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ تو وہ یہ کس سے پتا ہے کہ تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو؟ وجاہت نے بہت پیار سے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ بالکل پاگل ہیں، مقدس سے بے بسی سے کہا تھا۔ پاگل بھی تمہارے لیے ہوں، بڑا بے ساختہ جواب آیا تھا۔ آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ آپ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، وہ کہتی ہوئی غصے سے باہر نکل گئی۔ کاش تو بھی ہو سراپا جستجو میرے لیے، تو پھرے دیوانگی میں چارسو میرے لیے، میں سمندر کی طرح خاموش بیٹھوں منتظر، تو چلے کوثر سے مسئلے آب جو میرے لیے۔ وجاہت کی آواز پر کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم گئے تھے۔ دل کی دھڑکن نے اپنی چال بدلی تھی لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر اپنی تلاش شروع کر دی۔ اس نے غصے سے کتابوں کو پیچھے کیا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ 4 دن سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہی تھی۔ صبح وہ کتاب پڑھتے ہوئے یہیں چھوڑ گئی تھی اور اب وہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ اس پر اپنے وجود کے آر پار ہوتی وجاہت کی نظریں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وجاہت نے بہت غور سے اسے دیکھا اور اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکرا دیا تھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آؤں؟ وجاہت کی بات پر مقدس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیں تم اسے تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ وجاہت کی بات پر مقدس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی مطلوبہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مجھے دے دیں۔ اسے تھوڑا قریب جا کر کتاب مانگی۔ لے لو۔ مقدس نے آگے بڑھ کر کتاب پکڑنی چاہی لیکن اگلے ہی پل اس کا بازو وجاہت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹکے سے مقدس کو خود پر گرا لیا۔ گرتے ہی اس کی چوٹی لہرا کر آگے آ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس سے غصے سے وجاہت کو دیکھا تھا۔ 4 دن سے تم مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو اور بدتمیزی میں کر رہا ہوں۔ مقدس ایک دم اٹھی۔ کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وجاہت نے شرارت سے کہا تو اس سے غصے سے وجاہت کو دیکھا۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ۔ ابھی وہ کوئی سخت بات بولنے والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مقدس سے مڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے وحید یزدانی تھے۔ سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں ڈیڈ، آپ پلیز اندر آئیں، مقدس سے گھبرا کر نے کہا۔ وجاہت بیٹا، کل صبح تم اسلام آباد چلے جانا، وہاں زمین کا کچھ مسئلہ ہے اور کچھ فائلز پر تمہارے سائن بھی ضروری ہیں، اس لیے کل ضرور جانا۔ وحید یزدانی نے اسے تاکید کی۔ جی ڈیڈ، میں چلا جاؤں گا۔ اوکے کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مقدس نے غصے سے وجاہت کو گھورا جو مسکرا رہا تھا اور وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ صبح جب مقدس کمرے میں آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی جبکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کب؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ وجاہت جب شاور لے کر باہر نکلا تو مقدس رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا۔ مقدس کیا ہوا؟ اسے پریشانی سے اسے دیکھا لیکن وہ اور زور سے رونے لگی۔ مقدس کچھ تو بتاؤ۔ اس نے زبردستی اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ پاپا، اس نے صرف اتنا بولا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وجاہت نے 1 سیکنڈ اس کے جھکے سر کو دیکھا پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم آنٹی، میں وجاہت بول رہا ہوں، کیا بات ہوئی ہے؟ خیریت ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنے قریب بیٹھی مقدس کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نکلا تو مقدس اسی طرح بیٹھی تھی۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکا پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، دادی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صبح سے اب شام ہونے والی تھی۔ اس کا رو کر برا حال تھا۔ مقدس، تمہارا فون ہے؟ دادی ماں کے کہنے پر وہ فون تک آئی۔ پاپا، وہ بے ساختہ چیخی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ابھی آتی ہوں۔ جب وہ فون رکھ کر مڑی تو خوشی اس کے ایک انداز سے چھلک رہی تھی۔ دادی ماں، پاپا نے مجھے بلایا ہے، میں ابھی جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں۔ تبھی وحید یزدانی غصے سے اندر داخل ہوئے۔ آمنہ خاتون نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اماں، آپ نے وجاہت کا دماغ خراب کر رکھا ہے، ہر جگہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اتنی ضروری میٹنگ تھی، میں نے رات کو اسے بتایا تھا، اب شام ہونے کو ہے، وہ اسلام آباد پہنچا ہی نہیں، سیل فون بھی اس کا آف ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں اس کا؟ وحید، دماغ خراب تمہارا ہے، بچہ صبح سے کہاں ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں، تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے۔
انہوں نے غصے سے وحید یزدانی کو ڈانٹا اور وہ غصے سے باہر نکل گئے۔ آمنہ خاتون ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ بڑی بی بی، وہ وجاہت صاحب بی بی کو بلا رہے ہیں۔ مقدس نے چونک کر شافیہ کو دیکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آ گیا ہے، جاؤ بیٹا دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ مقدس دوپٹہ اچھی طرح سر پر جما کر باہر آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم حلیہ ٹھیک کر لو، ہمیں تمہارے پاپا کی طرف جانا ہے، اس نے ایک نظر مقدس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ مقدس جلدی سے مڑ گئی، منہ دھو کر اسکارف اچھی طرح لے کر وہ نیچے بھاگی۔ اس کے بیٹھتے ہی وجاہت نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر آتے ہی وہ جلدی سے اتری۔ اندر کافی رش تھا۔ اسے دیکھ کر افتخار صاحب بے ساختہ اٹھے تھے اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ ان کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایک احساس کے لیے وہ کتنا روئی تھی۔ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کر کے اس کا ماتھا چوما، پھر انہوں نے پاس کھڑے وجاہت کو گلے لگا کر اس کا بھی ماتھا چوما۔ مقدس نے حیرانی سے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھا۔ مجھے کل تک لگتا تھا مقدس نے غلط کیا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا میری بیٹی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں تم سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ڈر گیا تھا، لیکن آج وجاہت نے تمام باتیں بتا دی۔ اس نے اپنی غلطیاں اور تمہاری قربانی سب کچھ بتا دیا۔ وہ خود بھی بہت شرمندہ ہے اپنے اس فعل پر۔ کئی بار وہ مجھ سے اس سلسلے میں معافی مانگ چکا ہے، مگر میں اسے غلط انسان سمجھتا تھا۔ آج اسے ثابت کر دیا کہ وہ برا انسان نہیں، بس کچھ واقعات اس کے ساتھ اس طرح منسوب ہو گئے کہ اس کا کردار مشکوک ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی انسان اچھا بننا چاہے تو یہ اس کی بہت بڑی بڑائی ہے۔ آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے۔ افتخار رضا نے مقدس کو دیکھا تو وہ حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ پھر اس نے سامنے کھڑے وجاہت کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت خوش تھا۔ اس مسکراہٹ میں اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ثالیہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو اس کا سامنا عائشہ سے ہوا۔ مقدس بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو عائشہ؟ مقدس نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ مجھ سے ناراض ہو؟ مقدس نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو؟ عائشہ کچھ شرمندہ لگ رہی تھی۔ مقدس نے اس کی شرمندگی محسوس کی تو بولی، عائشہ ہم اب بھی دوست ہیں، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ عائشہ نے بہت غور سے اس کے بدلے روپ کو دیکھا تھا۔ بہت بدل گئی ہو۔ عائشہ نے سر سے پیر تک غور سے اسے دیکھا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ ندا پیچھے سے آ کر مقدس کے گلے لگ گئی۔ اوہ ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ملائکہ کی آواز پر وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف پلٹی اور اس کے گلے لگ گئی۔ تم تینوں کبھی نہیں سدھر سکتی، مقدس نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا۔ ارے مقدس! ثالیہ بیگم اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے آگے بڑھی تھی اور اس کا چہرہ چوم کر بولی، کب آئی ہو؟ ابھی آئی ہوں۔ وہ مقدس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے آئی تھی۔ کمرے میں آ کر انہوں نے مقدس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تمہارے پاپا پر پچھلے دنوں کسی نے جھوٹا کیس کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم اسی عذاب میں زندگی گزار رہے تھے۔ اوپر سے ان لوگوں نے جو کیس کیا تھا اس کا لاکھوں کا جرمانہ، حتیٰ کہ کل پولیس آ گئی۔ مقدس حیران پریشان ان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ صبح جب میں نے تمہیں فون کیا تو پھر وجاہت کا فون آیا تھا تو میں نے پریشانی میں اسے بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہاں تھا۔ اس نے صرف چند گھنٹوں میں کورٹ اور پولیس کا مسئلہ حل کر دیا، بلکہ جھوٹا کیس کرنے والوں کو بھی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ صبح سے یہاں سے وہاں پھر رہا ہے۔ سچ اس سے صحیح معنوں میں اپنے ہونے کا فرض ادا کیا، ورنہ وہ لوگ جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ ہمارے پاس آنے سے ان کی ریپوٹیشن کو فرق پڑنے لگا تھا۔ احسان صاحب، عاطف، علی، ان سے کم ہم نے یہ امید نہیں کی تھی۔ ندا اور ملائکہ کے پیرنٹس روز ہماری خبر گیری کرنے آتے تھے، لیکن آج وجاہت کے آنے سے اس کے اپنے کانٹیکٹس استعمال کرنے سے لوگ پھر ہمارے رشتہ دار بن گئے۔ ان کا اشارہ عائشہ کی فیملی کے یہاں موجود ہونے پر تھا۔ پھر وجاہت نے تمہارے پاپا پر ساری باتیں عیاں کر دی۔ افتخار تو تب سے شرمندہ ہے اور تبھی سے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ان کی باتوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مقدس بیٹا پلیز رو نہیں، میں جانتی ہوں ہماری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن بیٹا تمہارے پاپا بھی تو درست تھے نا۔ وہ ڈرتے تھے کہ وجاہت نہ جانے کیسا ہو، ایک امیر زادہ جس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہ ہو اس کو داماد بنانا، مگر وجاہت نے ثابت کر دیا کہ وہ فطرت کا برا نہیں، بس ایک راہبر کی ضرورت ہے، اسے تم سنوار سکتی ہو۔ بیٹا پلیز اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ ماما پلیز ایسے مت کہیں۔ مقدس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اچھا اب باہر چلو، میں آ رہی ہوں، انہوں نے اس کے گال تھپک کر کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ تبھی اس کی نظر پاپا کے ساتھ کھڑے وجاہت پر پڑی جو پاپا سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ علی اور عاطف بھائی بھی تھے۔ اس نے پہلی بار غور سے اس شخص کو دیکھا تو اسے بہت پہلے ملائکہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی کہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا وجاہت نام رکھا تھا، جو مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔
وہ اس وقت بھی اپنے شاندار سراپے کی وجہ سے سب سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کل اس شخص کی وجہ سے وہ اپنوں کی نظروں میں گر گئی تھی، لیکن آج جو محبت اور عزت اسے مل رہی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے تھی۔ اس کی نظروں کو شاید وجاہت نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ نظر ملتے ہی وجاہت نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر پاس کھڑی ندا اور عائشہ کو دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ موبائل کی بیپ پر وجاہت نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں گھر کا نمبر تھا۔ بات کر کے اس نے موبائل آف کر دیا۔ اچھا انکل، اب اجازت دے، کل پھر چکر لگائیں گے۔ مقدس چلو ساتھ ہی اس نے مقدس کو آواز دے دی۔ وہ سب ایک ساتھ باہر آئے۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، افتخار رضا نے وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ انکل پلیز، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وجاہت کے پوچھنے پر انہوں نے گردن ہلا کر ہاں کی تھی۔ لیکن بیٹا میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بس اس بات کو ختم کریں، آپ بھی اپنی جگہ درست تھے، نالائکی تو میری تھی کہ غلط طریقے سے درست کام کر رہا تھا، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ افتخار رضا نے مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ ان سے مل کر وجاہت مقدس کی طرف بڑھا۔ چلیں؟ اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا۔ کتنی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھی تھی، عجیب سی سرشاری تھی وہ جو اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ سب سے مل کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ سارا راستہ وہ خود بخود مسکراتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہی ہے، لیکن اس لیے اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ وجاہت نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ دادی ماں کو پاپا کے بارے میں بتانے لگی، جبکہ وجاہت بہت غور سے اس کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وجاہت بھی اٹھا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اسے وحید یزدانی کی آواز سنی۔ وجاہت ٹھہرو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مقدس بھی رک گئی تھی۔ جی ڈیڈ، میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ صبح اسلام آباد تمہارا جانا کتنا ضروری ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ تم صبح سے تھے کہاں؟ وحید یزدانی نے غصے سے وجاہت کی طرف دیکھا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی مقدس پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ابھی کوئی اور مصیبت باقی ہے؟ میں ضروری کام سے گیا تھا۔ تمہارے لیے بزنس میں نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اب وہ چیخ کر بولے تھے۔ رکھتا ہے، وجاہت نے انہیں دیکھ کر کہا۔ پھر تم کیوں بھول گئے؟ وجاہت نے سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ وہ کام زیادہ ضروری تھا اور منصور کے ذریعے پیپرز میں نے بھجوا دیے تھے اور زمین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی جگہ کھڑی مقدس بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ کیا کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ وجاہت بیٹا تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اب ان کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو بزنس سے پیار ہے یا میری خوشی سے؟ ظاہری بات ہے مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ڈیڈ، مقدس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ مقدس کے سامنے کا سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں بور کرتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے جو مجھے بہت بے انتہا محبت کرتا ہے؟ میں نے اسے کیا دیا؟ اس نے اسکارف اتار دیا۔ تبھی دروازہ کھلنے پر اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ مقدس نے آنسوؤں کو صاف کیا اور باہر آ گئی۔ وجاہت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا لیکن بولا نہیں۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی رہی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے مقدس کے قریب آ کر کہا تھا۔ میں تھینکس کہنا چاہتی تھی۔ تھینکس فار واٹ؟ وجاہت نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ آپ نے پاپا؟ مقدس کے کہنے سے پہلے ہی وجاہت نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ ہاں کچھ اور کہنا ہے تو بتاؤ، اب اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں اور کچھ نہیں، مقدس کہہ کر مڑنے لگی تھی جب اچانک وجاہت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ مقدس سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر مقدس کو لگا اسے ان آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ مقدس اب بس کرو، میری سزا کو اب ختم کر دو۔ اس نے اپنے بہت قریب وجاہت کی بوجھل آواز سنی تھی۔ مقدس نے وجاہت کو خود پر جھکتے دیکھا تھا۔ تبھی فون کی بیل پر ماحول کا سارا فسون ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی سانسیں اب تک بے ترتیب تھی۔ فون پر میسج ریکارڈ ہوتے ہی آنسرنگ مشین سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہیلو وجاہت، میں زارا بات کر رہی ہوں۔ تمہارا میسج مل گیا تھا لیکن سوری، مزمل اور میں ہم دونوں نہیں آ سکے۔ تمہارا موبائل بند تھا اس لیے گھر فون کر رہی ہوں۔ میرا میسج ملتے ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ مقدس کو جھٹکا لگا۔ صرف ایک پل کی بات تھی، غصے نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آپ کو داد دینی ہوگی، آپ نے خود پر اتنی دیر تک قابو رکھا لیکن آج آپ کی اصلیت بھی کھل گئی۔ وجاہت نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت کا بڑا اچھا ڈھونگ کر لیتے ہیں آپ۔ میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی، آپ کب اپنی اصلیت پر آتے ہیں؟ آج پتہ چل ہی گیا۔ آپ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ میں ہی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایک شادی کر کے بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی جو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی۔
آپ کو تو کسی اپنے جیسی اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وجاہت نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی۔ بائیں گال پر ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انف از انف، آج تم نے اپنی لمٹ کراس کر دی۔ میری محبت کو ہوس جیسا چیپ اور تھرڈ کلاس نام دے کر تم نے میری محبت کو گالی دی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہوس کیا ہوتی ہے؟ اگر مجھے ہوس ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا، تمہیں صرف اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اور یہ بار بار شادی کا تانا جو تم مجھے دے رہی ہو، کیا جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ بلکہ تم کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ کیا تم نے میرے بارے میں پوچھا؟ وجاہت کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی لگتا تھا ابھی خون نکل آئے گا۔ میں تو بہت برا ہوں، تم تو اچھی ہو نا؟ میں اچھا مسلمان نہیں، تم تو ہو نا؟ اتنا تو تم بھی جانتی ہوگی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں۔ کبھی تم نے اپنے فرائض کو پورا کیا؟ کبھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میں نے تم سے زبردستی کی؟ میں شراب پیتا تھا، یہ تمہیں نظر آیا؟ میں نے شراب چھوڑ دی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تمہیں پتہ ہے مقدس تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تم خود پسندی کا شکار ہو۔ تمہیں اپنے آگے دوسرا اچھا نہیں لگتا، سب تمہیں کمتر نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا میری محبت تمہیں جیت لے گی، اور آج مجھے لگا تھا زیادہ نہیں تو کچھ تو میں تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، بالکل سنگی مجسمے کی طرح، جو بظاہر خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہوتا پتھر کا ہے۔ میں کبھی نہیں ہارا اور نہ ہی نا امید ہوا ہوں، لیکن مقدس اس دل نے جس میں صرف تمہاری محبت ہے، اس نے مجھے بہت لاچار کر دیا ہے۔ اب اس کا لہجہ ہارنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف تم سے محبت کی، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اس نے ایک بار پھر ساکت بیٹھی مقدس کو دیکھا۔ وجاہت یزدانی کی زندگی میں صرف ایک لڑکی ہے جس کو اس نے عشق کی حد تک چاہا ہے، وہ صرف تم ہو۔ وجاہت یزدانی نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو چھوا ہے تو وہ بھی تم ہو، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ تمہیں کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مزید تمہیں مجھے سہنا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکا، شاید میری محبت میں، میری دیوانگی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، لیکن میں اپنے دل سے تمہاری محبت کو بھی نہیں نکال سکتا۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اب اس کی آواز بھرانے لگی تھی، وہ ایک دم باہر نکل گیا تھا۔ مقدس اب بھی ساکت بیٹھی وہیں دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ وجاہت اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آمنہ خاتون نے حیرت سے لان میں بیٹھے وجاہت سے پوچھا تھا۔ وجاہت میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ بچے یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقدس کہاں ہے؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے بجھے چہرے کو دیکھا۔ چلو میرے ساتھ، آمنہ خاتون نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ وہ بغیر کسی سوال کیے ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ان کے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ وجاہت کیا بات ہے؟ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ گرا تھا۔ آمنہ خاتون نے تڑپ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وجاہت کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ آمنہ خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں رویا تھا، بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں، پھر آج کیوں؟ دادی ماں، میں ہار گیا، جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا وہی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں مزید اب اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ وجاہت کی بات پر وہ سمجھ گئی وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے بولنے دیا۔ میری محبت کو وہ ہوس کہتی ہے، میری شادی کو وہ میری عیاشی سمجھتی ہے۔ میں نے کیوں کیا ایسا؟ وہ اسے نظر نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا میں اسے جیت لوں گا، اور آج دادی ماں مجھے لگا میں نے اسے پا لیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا، لیکن میں غلط تھا دادی ماں، وہ صرف میری آنکھ کا دھوکہ تھا۔ میں آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ اب اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ آمنہ خاتون نے بے اختیار بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کا رونا سمجھ سکتی تھی کیونکہ مقدس کے لیے اس کی دیوانگی سے وہ واقف تھی۔ ساری رات مقدس نے وہیں بیٹھ کر گزاری تھی، لیکن وجاہت واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں ہمیشہ غصے میں اس سے غلط ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے سوچے سمجھے بغیر اتنی بکواس کر دی تھی۔ ساری رات وجاہت کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہیں۔ وہ منہ دھو کر نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ اس کے سلام پر ڈیڈ اور دادی ماں نے جواب دیا تھا، جبکہ وجاہت نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اخبار پر تھی۔ ناشتے کے دوران وہ کن اکھیوں سے بار بار اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جاتے وقت ڈیڈ نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار کیا تھا۔ وجاہت دادی ماں سے پیار لے کر اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا، حالانکہ وہ جانے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدس، تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
اس نے انہیں جاتے دیکھا اور ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن ان کی سنجیدگی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ مقدس رات کیا ہوا تھا؟ اب انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے رونے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھا وہ نرم پڑ گئی۔ مقدس تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، وجاہت کیا اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے؟ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ پھر کیوں تم نے اس سے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تب اس نے آمنہ خاتون کو سب بتا دیا، کس طرح وجاہت نے اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، ماں باپ کا رویہ۔ دادی ماں میں کیا کرتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ شافیہ نے اندر جھانکا تھا۔ بڑی بی بی، وہ کوئی زارا بی بی آئی ہیں۔ شافیہ کے پیغام پر مقدس چونکی تھی۔ اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں، چلو چہرہ صاف کرو۔ یہ وجاہت کی کلاس فیلو کی بیوی ہے، تم بھی مل لو، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں؟ وہ آمنہ خاتون کے گلے ملتے بولی۔ پھر وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وجاہت کی بیوی ہے مقدس، انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ او اچھا بھئی، جیسا سنا تھا تمہارے بارے میں تم بالکل ویسی ہو، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ دراصل جب وجاہت کی شادی ہوئی ہم یہاں نہیں تھے، اس نے بھی اچانک فیصلہ کر لیا۔ کہاں تو اس کو کوئی اچھی نہیں لگتی تھی اور کہاں اتنی جلدی۔ خیر کل میں نے وجاہت کو اسی سلسلے میں فون کیا تھا، مزمل نے بھی کیا تھا۔ مزمل میرے ہسبینڈ ہیں، کہیں تم بھی کچھ اور نہ سمجھ لینا، اس نے مسکرا کر مقدس سے کہا۔ وجاہت تو شادی کے بعد اتنا کم نظر آتا ہے، موبائل بھی آف ملتا ہے۔ اب بھی میں اس لیے آئی تھی شاید گھر پر مل جائے تو مبارکباد دوں، لیکن خیر آپ سنائیں۔ اس کی بات پر آمنہ خاتون مسکرا دی۔ زارا تم بالکل نہیں بدلی، بالکل اسی طرح ہو باتونی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دراصل میں اور مزمل وجاہت کے کلاس فیلو تھے، میری اور مزمل کی پسند کی شادی تھی، گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے مزمل نے گھر چھوڑ دیا تھا، ایسے میں وجاہت نے صرف کلاس فیلو ہونے کے ناطے ہماری مدد کی تھی۔ اب بھی مزمل کے کہنے پر اس کی جاب کا بندوبست بھی وجاہت نے کیا ہے، لیکن شکریہ کے لیے جب بھی فون کرو موصوف غائب۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا سفید پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھی، لیکن یہ تو دوستی کا بھی روادار نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اتنا خشک بندہ بیوی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا، حیران کن بات ہے۔ وہ پھر ہنسی تھی، شاید بات کے اختتام پر ہنسنا اس کی عادت تھی۔ اچھا آنٹی جی، اچھا مقدس میں چلتی ہوں، وجاہت آئے تو اسے ضرور بتا دیں اور کہیں کہ مزمل کو فون کر لے۔ اس کے جانے کے بعد مقدس کتنی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، حتیٰ کہ آمنہ خاتون خود اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ مقدس میں تمہاری باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ تم نے بتایا جس طرح وجاہت نے تمہیں شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن اس کی حالت میں جانتی ہوں۔ ان دنوں اسے صرف یہی ڈر تھا وہ کہیں تمہیں کھو نہ دے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم تمہارا باقاعدہ رشتہ لے کر گئے تھے، تمہیں پوری عزت کے ساتھ لے کر آئے تھے، اس میں غلط کیا تھا؟ ہاں اس نے جو حرکتیں کی وہ قابل اعتراض ہے، مگر معاف تو کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات تمہارے والدین کا رویہ، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن وجاہت نے اس کی تلافی کی ہے نا، ان کی نظروں میں آج تمہاری عزت پہلے سے زیادہ ہے، اور ویسے تم اس کی زیادتیوں کا بدلہ اسے تکلیف پہنچا کر لیتی رہی ہو۔ آمنہ خاتون کی بات پر وہ اپنا ہونٹ دانتوں سے کچلنے لگی۔ جہاں تک شراب کی بات ہے تو یہ میں نہیں جانتی کہ اس نے یہ کب سے کیا، لیکن اگر اس نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ دے گا تو اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں۔ جہاں تک شادی کا سوال ہے تو اس کا صرف نام ہے، حقیقت تو صرف تمہاری شادی کی ہے۔ پہلی شادی اس کی باپ نے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے کی، اپنے بزنس کے لیے اس کو قسمیں دے کر کروائی تھی، ورنہ وہی یزدانی کا سارا بزنس ختم ہو جاتا۔ وجاہت نے تو اسے بھی نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکی ہی نہ رہ سکی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وجاہت مجبور تھا، وہ تو مجبور نہیں تھی، لہٰذا یہ شادی کچھ دن بعد ہی ختم ہو گئی۔ آمنہ خاتون خاموش ہو گئی۔ بیٹا اسے صرف اپنوں نے استعمال کیا، اس میں اس کا کیا قصور؟ اب تک وہ صرف دوسروں کے لیے زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی گزارنے میں اور جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب تم اس کی زندگی میں آئی تو مجھے لگا شاید اب میرا بچہ اپنی زندگی جینے لگے گا۔ پھر یاد آنے پر بولی، ایک بات اور بیٹا، تم نے یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ وہ عیاش ہے؟ اسے روکنے والا نہیں تھا کوئی، ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی حد میں رہا، مگر تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں ایسی حرکت کی جس پر وہ خود کیا میں بھی نادم ہوں، مگر وہ بھی تمہاری محبت میں کیا ہے نا۔ اب مقدس رونے لگی۔ بیٹا محبت تو اپنی جگہ خود بناتی ہے، کیا اس کی محبت نے کبھی تم پر اثر نہیں کیا؟ انہوں نے روتی ہوئی مقدس کو دیکھا، پھر بولی تو اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔
کل میں نے پہلی بار وجاہت کو روتے دیکھا تھا تمہاری وجہ سے۔ جب وہ پہلی بار تم سے ملا تھا تو اس نے مجھ سے کہا تھا دادی ماں مقدس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، اور کل اس نے مجھے کہا کہ میں آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ کیوں مقدس، کیوں کیا تو ایسا تم نے؟ ان کی بات پر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ دادی ماں میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن مجھے احساس اب ہوا ہے انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو پھر اس کا اظہار بھی کر دو، انہوں نے مشورہ دیا۔ آج وجاہت کے آفس والوں نے اس کی شادی کی خوشی میں ڈنر رکھا تھا۔ دادی ماں نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ وجاہت نے خود اسے کچھ نہیں کہا، وہ تیار ہو کر باہر نکلی تبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی تھی۔ اتنی بڑی پارٹی ہے، شہر کے سارے بڑے بڑے لوگ وہاں ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن، وہاں تم اپنی بیوی کو اس حلیے میں لے کر جاؤ گے؟ وجاہت یزدانی، جس سے ہر فیشن شروع ہوتا ہے، جس کے سٹائل کو اپنانے کے لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کی بیوی کا ایسا حلیہ کتنا عجیب لگے گا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تم کم از کم اسے ہماری کلاس کے مطابق سکھا تو سکتے ہو، دوپٹہ سب لیتے ہیں، وہ بھی گلے میں لے لیا کرے، ضروری ہے کہ ہر وقت ملانی بنی رہے؟ اب بھی دادی ماں کے کہنے پر اس نے اسکارف لے لیا تھا اور دوپٹے کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ وجاہت کے سامنے اپنے بارے میں ایسی گفتگو پر اوپر کھڑی مقدس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اب اگر آپ بول چکے ہوں تو میں کچھ کہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ مقدس میری بیوی ہے، وہ جس طرح بھی رہتی ہے مجھے ویسے ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کی خوبصورتی میرے لیے ہے، میں جانتا ہوں وہ کتنی خوبصورت ہے اور دنیا پر اسے ظاہر کرنے کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے علاوہ کوئی اسے دیکھے، اور مجھے اس کے ساتھ پر بالکل شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ وجاہت نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر انہیں دیکھا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ تمہارا معاملہ ہے، جو مرضی کرو۔ مقدس نے وحید یزدانی کی غصیلی آواز سنی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ حیران پریشان کھڑی تھی۔ کبھی اس نے ندا سے کہا تھا محبت تو یہ ہے، پسند تو یہ ہے کہ میں جیسی ہوں کوئی مجھے ویسے ہی اپنائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے، اور اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا، اس کی محبت کی ناقدری کی۔ جب قسمت نے وجاہت کا نام اس کے ساتھ جوڑا تھا تو اس میں اس کی بھلائی تھی، لیکن وہ اسے اب سمجھی تھی۔ جب وجاہت اس سے دور ہو رہا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ویلکم سر، ویلکم میڈم، آپ ہی کا انتظار تھا۔ ان کے گاڑی سے اترتے ہی کافی تعداد میں لوگ ان کی طرف آئے اور بکے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی، سب نے ہی ان دونوں کو مبارکباد تھی۔ مقدس جو کچھ پریشان تھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ واپسی میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں، کتنے عرصے کے لیے میں خود بھی نہیں جانتا، تم اسے میری خود غرضی کہہ لو، باوجود یا جو بھی میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا نام ہمیشہ تمہارے نام کے ساتھ رہے گا، البتہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ مقدس نے گھبرا کر وجاہت کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کے نہ ہونے سے اسے تکلیف ہوگی، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا تھا، کبھی اس سے دعویٰ کیا تھا یہ ناممکن ہے کہ وہ اس سے محبت کرے، لیکن آج وہ اسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ وجاہت کی تکلیف کا اندازہ اب کر سکتی تھی کیونکہ وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر ایسی ہی بیٹھی رہی، پھر وہ باہر نکل آئی۔ کمرے کے سامنے وہ کتنی دیر کھڑی رہی، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وجاہت کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا، اس نے ایک نظر مقدس کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وجاہت، مقدس نے قریب جا کر اسے پکارا، لیکن وہ اسی طرح مصروف رہا۔ مقدس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وجاہت، آئی ایم سوری۔ مقدس کے معافی مانگنے پر بھی جب وہ کچھ نہیں بولا تھا، مقدس دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وجاہت نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ مقدس کے آنسو ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے، وہ جو اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا فوراً بول پڑا، مقدس پلیز، خود اتنا تنگ کرتی ہو اور اپنی دفعہ رو پڑتی ہو۔ وجاہت نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور پھر انگلیوں سے اس کے چہرے پر آئے آنسو صاف کرنے لگا۔ دادی ماں سے تو کہتی ہو کہ میرے پاس آتے ہی چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ وجاہت کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے خفگی سے وجاہت کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ جائیں امریکہ۔ وہ غصے سے واپس دروازے کی طرف مڑی جب وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ امریکہ تو اب میں نہیں جا رہا، اور تم بہت من مانی کر چکی ہو، اب مجھ سے شرافت کی امید بالکل مت رکھنا۔ وجاہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی نظریں خود بخود جھک گئی تھی۔ اس نے وجاہت کا بازو ہٹا کر نکلنا چاہا۔ جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے وجاہت کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں،
اب میں نے کیا کیا؟ وجاہت کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ آپ میں کیا؟ وجاہت نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ بہت برے ہیں۔ مقدس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر ایک دم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ مقدس نے حیرت سے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میری محبت تم پر اثر انداز ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، لیکن یہ دھڑکنیں اب بھی اقرار چاہتی ہیں۔ میرا وجود تم سے میری ذات کا یقین چاہتا ہے، وجاہت نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تھا۔ مقدس نے ایک نظر خود سے دور کھڑے وجاہت کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس کی کھلی باہوں میں سما گئی تھی۔ وجاہت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ تھا جو میں نے پڑھ کر سنایا۔ اس کا پہلا حصے کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیتی ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس ناول کو نہیں پڑھا، نہیں سنا، وہ اس کا پہلا پارٹ پڑھ لیں، سن لیں۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت رومانٹک ناول ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔